बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा, इस वक्त कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी सवालात आप लोगों के शामिल किए जाते हैं, आप लोगों के मसाइल प्रोग्राम में, और आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहें, प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा आप सब जानते हैं हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है और उस पर भी आप ख़त के ज़रिए अपने सवालात भेज सकते हैं। हमारे जो दूर दराज से अहबाब जिनके पास सहूलियात मैसर नहीं हैं तो वो आसान तरीक़े से जो है वो हम तक जो है वो ख़त भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स भी वैसे तो आप लोगों के लिए दिए जाते हैं कि अगर कोई मैसेज, कोई जुमला, कोई गुफ्तगू, कोई बात आप पहुंचाना चाहें हम तक तो उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई इंशाअल्लाह ज़रूर की जाएगी। हर रोज़ की तरह हमारे साथ रहनुमाई के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं आप उन्हें भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का मुकम्मल हिस्सा हैं। वो आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ होते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं पीर साहब, आप ठीक हैं? जी दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम में और उसके साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं, आप लोगों के सवालात भी हम तक पहुँचे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई भी की जाए। प्रोग्राम के लास्ट में जब जो है दुआ का वक्त आता है तो बहुत से अहबाब चूँकि दुआओं के लिए कहते रहते हैं, जो ज़ाती तौर पर जो है वो इस हवाले से लोगों की राय होती है वो भी अपने साथ साथ देते रहते हैं। तो जो हमसे जिनका ताल्लुक़ है, जो जानते हैं, जो जिनसे मुलाकात रहती है अहबाब से, वो भी हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं। तो दुआएं साथ साथ जो है वो बहुत सी होती रहती हैं, लेकिन प्रोग्राम के लास्ट में चूँकि मुकम्मल तौर पे जो है वो इज्तिमाई दुआ होती है तो आप लोग दुआ में भी हमारे साथ ज़रूर जो है वो शामिल हुआ करें ताकि आप लोगों की जो रहनुमाई है वो उस हवाले से भी साथ साथ की जाए। और उसके अलावा भी हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं, मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हो रही होती है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो रहनुमाई साथ साथ इंशाअल्लाह जारी रहेगी। कल हमने बात की प्रोग्राम में जो है वो बहुत ख़ास मौजू था वो भी, और वक्त की ज़रूरत मैं ये समझता हूँ कि जो वहम और जो वसवसे ख़यालात हमारे जो है वो दिल और दिमाग में बैठते हैं और फिर हम उनके मुताबिक चलते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और उसके साथ साथ हमने बात की ये जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, और बल्कि कराची में तो वहाँ पर अभी आपने देखा ये जो तूफ़ान समुंदरी, और वहाँ पर लोग जो करीबी हैं ज़ाहिर है वो उसका शिकार भी हुए हैं और लोग परेशान भी इस हवाले से रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हर हाल में अपने रब की बारगाह में जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए और अपने रब की बारगाह में सजदारेज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आफ़ात कल भी चूँकि हमने बात की थी तो आज इंशाअल्लाह कुछ वजाहत से बात होगी, तफसील से साथ साथ बात होगी। जो आफ़ात व बलियात इस हवाले से जो इम्तिहान या कुछ जो है वो ज़िंदगी में ऐसे कुछ मराहिल आ जाएं और कुछ आजमाइशें जब आ जाएं तो अल्लाह की बारगाह में इंसान को किस कदर मज़बूत होना चाहिए और उसका ईमान कितना मज़बूत होना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह कुछ थोड़ी सी बात करेंगे आज। साथ साथ गुफ्तगू भी होगी, साथ में आपकी रहनुमाई भी इंशाअल्लाह होगी। और कल भी जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा ये सारी चीज़ें एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं। पता ये चलता है कि इंसान किस कदर मज़बूत है अपने आप के अंदर, अपनी शख्सियत में, अपने मिजाज में, अपने ईमान पर, और तभी उसका पता चलता है कि वो उसकी मजबूती बताती है कि वो जो है वो किस अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे लेकर चल रहा है। तो इंशाअल्लाह आज इस पर बात की जाएगी। वो ज़ल्ज़ले की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, सैलाब की सूरत में हो, और तूफ़ान जिस तरह समुंदरी है, और भी जो ऐसे मसाइल हैं और ख़ास तौर पर ऐसे जो जिनसे जो हादसाती जो है वो बाद में अमवात का सबब बनते हैं, इनसे बचने के लिए ख़ास तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान क्या है उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। बात करने के लिए रामा साहब क़िबला मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह रामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन
وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حالات حاضرہ کے مطابق آج پھر اپنے سابقہ ٹاپک پر ہی گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام حادثات سے اور آفات و بلیات سے، وہ آسمانی ہوں و زمینی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، حادثات آتے بھی رہتے ہیں، حادثات جاتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ جس طرح اللہ نے موت کو رکھا ہوا ہے کہ کم از کم انسان اپنی اس موت سے، حالانکہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو پھر زندگی پر انسان خوش کیوں ہوتا ہے اور موت پر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم زندہ ہیں اور ہم ایک مخلوق ہیں، زندگی موت، اسی طرح موت بھی ہے۔ یہ دونوں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ایک جمع کا صیغہ بنا دیا گیا کہ جو آتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں، آئے ہیں ہم نے جانا بھی ہے۔ تو اسی طرح موت سے انسان گھبراتا ہے، موت سے انسان ڈرتا ہے نہیں۔ اگر موت سے ڈرتا تو اللہ کے برگزیدہ لوگ نہیں ڈرتے۔ اس لیے کہ انہوں نے زندگی کو دنیا پہ ایک فوقیت نہیں دی ہوتی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو آخرت پر فوقیت وہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عارضی زندگی ہے، وہ ہماری ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ ہم ایک عارضی، جس طرح ایک مہمان آتا ہے اور مہمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آیا ہوں، میں نے واپس چلے جانا ہے، اسی طرح ہماری زندگی ایک مہمان کی حیثیت سے ہے۔ تو ہم موت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں موت سے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اسی طرح جس طرح موت سے ڈرتے ہیں، یہ جو آفات و بلیات، وہ قحط کی صورت میں، وہ سیلاب کی صورت میں، وہ زلزلے کی صورت میں، طوفان، آندھی، کسی بھی صورت میں وہ آ جائے، ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو بیسیکلی بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ لوگ کم از کم کسی طرح ڈر کر ہی اپنے اندر ایک خوف خدا پیدا کر لیں۔ دیکھیں نا کہ تھوڑا سا زلزلہ آ جائے تو ہم اسی وقت وضو کر کے اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہم کو اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، ہم بیسیکلی موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے مر جانا، پتہ نہیں میں نے مر جانا ہے۔ جس طرح انسان جو ہے وہ جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو بڑا وہ ہر ایک کو، جس کو زندگی میں جس سے نفرت کرتا ہے، اسے بھی بلاتا ہے، یار مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب میں جا رہا ہوں۔ کاش کہ انسان اپنی جوانی سے ہی، اپنے سن بلوغت سے ہی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف مائل کر لے اور اس دنیا کو عارضی سمجھے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، کہ جس طرح کھلاڑی آتے ہیں وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تماشا لگتا ہے، دیکھنے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تو سلطانی صاحب، ہم بیسیکلی گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ طوفان بڑھ جائے گا تو ہم مر جائیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا،
جب اللہ نے رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فانی ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل کہ ایک طوفان آ رہا ہے، ایک سمندری ریلا آ رہا ہے پانی کا، پتہ نہیں وہ بہا کے لے جائے گا، ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کر لیں۔ یہ چیزیں عذاب کی صورت میں بھی آتی ہیں اور آزمائشوں کے لیے بھی آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل شاید آزمائش تو کم ہی ہو، جس ڈگر پہ ہم چلے ہوئے ہیں اور جس سٹیج پہ ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، یہ عذاب ہی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وہ عذاب تو نہیں ہے کہ جس طرح طوفان نوح آیا، ہر چیز ختم ہو گئی، امتوں پوری شکلیں ان کی بندر بنا دیے گئے، پوری بستیاں نیست و نابود کر دی گئیں۔ وہ عذاب تو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں محبوب تو اس میں رہتا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں، اس لیے اس امت پہ وہ عذاب تو نہیں، لیکن یہ کم از کم یہ چیزیں جو آ رہی ہیں تو ہمارے اندر ایک خوف تو پیدا ہوتا ہے۔ چلے خوف کی وجہ سے ہی ہم کچھ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، بدل لیں، لیکن اگر یہ چلا جائے گا، ریلا گزر جائے گا، ہم پھر اسی طرح دیکھیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو لحد میں اتارتے ہیں، وہ 6 فٹ لمبی 1.5-2 فٹ چوڑی قبر جو ہے اپنے سامنے آنکھوں کے ہم اسے اتار دیتے ہیں، اوپر ہم مٹی ڈال دیتے ہیں، دعا مانگ دیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کل ہمیں بھی اٹھا کے اسی طرح رکھیں گے۔ اور قبر کی جو جگہ ایسی ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، دیکھیں نا، دنیا میں سارے آپ کے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب موجود ہیں، محشر کے دن بھی اسی طرح رونق لگی ہوگی، وہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، لیکن رونق تو ہوگی، دنیا تو ہوگی، ایک دوسرے کو ہم دیکھ تو رہے ہوں گے، اپنے اپنے حساب سے بھگت رہے ہوں گے، دیکھ تو رہے، لیکن قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں آپ اکیلے ہیں، آپ کو چھوڑ کے بہن بھائی آ جائیں گے، اب وہاں آپ نے بھگتنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قبر میں بھی ہمارے کالی کملی والے تشریف لائیں گے۔ حضور رحمت للعالمین تو اس امت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے، ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، جتنا مرضی اپنے دین سے غافل ہو جائیں، اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑ دیں، لیکن سرکار تو قبر میں بھی تشریف لائیں گے۔ سرکار کے بارے میں تو پوچھا بھی جائے گا کہ آپ کیا کہتے تھے، یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کیا کہتے تھے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا کے لیے سوال ہو رہا ہے، اس قبر میں نہیں ہے کہ آپ پچھلا ماضی کے دنیا میں جب آپ تھے تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ سوال ہے اصل میں، وہ کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا۔ تو جو سرکار پر درود و سلام پڑھنے والا، محبت کرنے والا، وہ تو کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں، میں ان سے محبت کرتا تھا، میں ان سے پیار کرتا تھا، میں ان کی نعتیں پڑھتا تھا، ان پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اور جو منکر ہوں گے وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے ہیں یہ کون ہے۔ تو پھر جو عشق و محبت کرنے والا ہے، دوزخ کی باری کھول کے اسے بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو پھر وہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ تم نے سرکار سے پیار کیا ہے، پھر جنت کی کھڑکیاں کھول جائیں گی۔ اب دیکھیں جنت کہاں ہے، تمام آسمانوں کے اوپر ہے، دوزخ کہاں ہے، تمام زمینوں کے نیچے ہے، لیکن اس قبر کے اندر یہ اس مالک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سارا نظام جیسے مرضی وہ کر دے، تو پھر جنت میں اسے بھیج دیا جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب کرنا کیا ہے، ہم بیسیکلی یہ جو آپ کا سوال ہے، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا جس طرح بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے،
اور خطبہ فرماتے ہوئے ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آس پاس ہو رہی ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، زمین خشک ہو گئی ہے، جانور مر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہیں کہ قربان جائیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں سلطانی صاحب کے بیٹھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ صحابہ کرام سے بڑا کوئی توحید پرست تو نہیں تھا، اتنے بڑے توحید پرست، وہ بھی اللہ سے مانگ لیتے، لیکن جو کچھ مانگنا ہوتا تھا وہ در رسول پہ آتے تھے۔ اور خطبے کے دوران اس نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی ممبر پہ بیٹھ کے۔ تو ابھی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، جو دائیں بائیں بادل تھے وہ سارے مدینے میں آ گئے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، کوئی بھی قحط سالی ہو، کوئی بھی عذاب کی صورت میں زلزلہ آ جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جائیں، توبہ استغفار کریں، دعا مانگیں، پناہ مانگیں اللہ سے، اور اللہ سے التجا کریں کہ مالک تو ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، تو ہی ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی خوف پھیلایا جا رہا ہے، تو آپ بیسیکلی ایک ڈر کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں اور اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور اعادہ کریں اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کا، اور سرکار پر دروشی پڑھیں، اور دروشی پڑھ کے دعا مانگیں اللہ کے حضور میں۔ اللہ تو یقیناً ہم سب کا رب ہے اور وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جو ہے وہ ان تمام معاملات میں انسان کے دل میں ایک ایسا یعنی کہ خوف اور ڈر ہونا چاہیے، مطلب کسی وقت کے لیے نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں یا سمجھیں کہ کسی وقت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنا رکھا ہے، یا پھر ہم تھوڑے وقت کے لیے کوئی ایسا لمحہ آ گیا ہے، کوئی ایسی گھڑی آ گئی ہے، کوئی مشکلات آ گئی ہیں تو ہمارے دل میں خوف ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ ایک نارمل لائف میں انسان اگر جو چل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جس طرح زندگی کی بقیہ معاملات کو وہ بیلنس کرتا ہے، اسی طرح اپنے اس زندگی کے ان تمام معاملات کو بھی بیلنس کر کے چلنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہمیں خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور بالخصوص وہ ساری چیزیں، اگر کوئی سزا کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں یا پھر جزا کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں، دونوں چیزیں انسان کے دماغ میں، انسان کے دل میں ہر وقت اسی انداز میں رہنے چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ ہم لوگ جس طرح اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد ہمارے زندگی کے معاملات پھر سے ویسے ہو جائیں جیسے ہم روٹین میں اپنا وقت گزارے ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا ہے۔ ہم ہر روز کسی نہ کسی موضوع پر جو بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں سے ہم 2-3 ایسی خاص چیزیں، کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسے جملے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تاکہ ہمارے بھی یہاں پر بیٹھنے کا جو مقصد ہے صحیح معنوں میں وہ پورا ہو سکے۔ تو اسی لیے جو اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے، اور جو بالخصوص جو ہے وہ ایک عجیب سا نفسا نفسی کا عالم ہمیں نظر آتا ہے، ہر بندہ پریشان ہے اور مسائل کا شکار نظر آتا ہے۔ اگر بات کی جائے فائنینشلی ایشوز کی تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز ہیں اس حوالے سے، گھریلو بہت سے ایسے معاملات ہیں، نا اتفاقی کے معاملات ہیں، ماحول چونکہ بہتر نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہم لوگ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں اپنے زندگی کے معاملات میں کہ جس قدر دنیا آہستہ آہستہ جیسے ترقی کر رہے ہیں لوگ، جدید سے جدید چیزیں آ رہی ہیں، تو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان جو ہے وہ پیچھے رکھ دیا ہے، اور ہم اپنے بقیہ معاملات میں زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو پھر جب پریشانی آتی ہے، جب مسئلہ آتا ہے، تو پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگوں کو، علماء کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور آج کل تو خیر یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو گوگل ہی ایک بس عجیب سا
جو ہے مفتی بنا پھرتا ہے کہ گوگل سے ہی جو ہے وہ لوگ علامہ صاحب قبلہ اپنے سوالات اور اپنی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے ہیں. جو دین سمجھانے والے ہیں, جو دین بتانے والے ہیں, جو ادارے ہمارے ایسے ہیں, جو ہمارے محراب ممبر سے آواز اٹھتی ہے, یہ باتیں ان لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں علامہ صاحب؟ اور ان باتوں کو جو ہے وہ یہ کیوں نہیں اس طرح جو ہے وہ سمجھتے یا سمجھنا چاہتے؟ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے معاشرے میں؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا. میں ایک تو بات یہاں ایک عرض کر دوں. آپ نے جزا اور سزا کی ایک بات کی تھی. جی. تو سزا کا نیم البدل ہی جزا ہے بیسیکلی. جب تمہاری سزا ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا تمہاری ختم کر دی ہے. ہم مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ آگے یہی تو ایک جزا ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہر برائی کے خاتمے پر اللہ ہمیں جزا دیتا ہے. ہر ہم برے عمل کو ترک کر دیں تو اللہ ہمیں جزا دیتا ہے. یعنی برائی کا ختم ہو جانا ہی آگے اس کی جزا ہوتی ہے. اب رہا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ سوشل میڈیا پر تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری گمراہی کا سبب بھی اسی طرح بن رہا ہے. نمبر 1 تو دیکھیں, ہم مساجد میں جائیں گے نہیں تو مساجد کے ادب و احترام کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اساتذہ کرام کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمیں اساتذہ کرام کا ادب. اور جو بات یہ بات ذہن میں رکھیں, کتابوں سے سلطانی صاحب پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو اپنے اساتذہ کرام سے ملی ہیں. آج بھی کہاں وہ پیریڈ 79, 79, 80, 81, 2, 3, 4 مطلب کہاں وہ چیزیں جو اساتذہ کرام نے ہمیں بتائی ہیں آج بھی وہ ہمارے ذہن میں موجود ہیں. یہ ہے فائدہ. اور جو ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے مطالعہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. اساتذہ کرام کے آج بھی بتائے ہوئے فارمولے, ان کے مسائل جو انہیں ہمیں بتایا وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں. اور وہی ہماری اساس ہے, وہی ہماری بنیاد ہے جس پہ آج ہم سروائیو کر رہے ہیں. پھر وہاں بیٹھ کے جو ادب و احترام ملتا ہے, جو رسپیکٹ کرنی نظر آتی ہے, مساجد میں جائیں تو ایک ایک ذرہ جہاں سے گزر کے جائیں وہ ثواب, ان چیزوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں بیسیکلی. ماں باپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, ہم اس ادب و احترام سے محروم ہو گئے ہیں. اب گھروں میں بیٹھے, ہم سارے اس میں شامل ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, ہر ایک نے موبائل لیا ہوا ہے اور بلیو کریں گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں. ایک ایک گھنٹہ کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ہر ایک اپنا محو ہے میڈیا میں, موبائل پہ. تو موبائل کے اگر فائدے ہیں تو موبائل کے نقصان بھی بڑے ہیں. بیسیکلی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ چیزیں, وہ اخلاقیات اور وہ اقدار ٹوٹل ختم ہو رہی ہیں کہ جن کو ہم نے سیکھنا تھا بڑوں کے پاس بیٹھ کر. ہم بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے, ہمارے دور میں نہیں تھے, بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے, ان سے باتیں سیکھتے تھے. اور میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کچھ اپنے ایک دوستوں کے پاس, تو وہ ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ PhD ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈاکٹر ہے. یہ میں سنتا رہا. تو بڑے بڑے انہوں نے اپنے وہ بتایا کہ ہمارے پاس ڈگری ہیں, یہ ہے وہ ہے. کسی کی عمر 20 سال ہے, کسی کی 22 سال, کسی کی 25 سال. تو میں خاموشی سے سب کی سن کے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مان لیا تمہارے پاس بڑا نالج ہے, بڑی ڈگریاں ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں بٹھانا کہ تمہارے پاس تجربہ نہیں ہے. یہ تجربہ جو ہے یہ زندگی کا, جیسے جیسے زندگی گزرتی جائے گی تجربات تمہیں آتے رہیں گے. اور اسی لیے ایک ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے کالج کے ایک مین گیٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ دنیا بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین استاد ہے. تو جو اس فارمولے پر بھی عمل کر لے, دنیا کو پڑھیں, آپ دنیا کو پڑھیں کہ دنیا ہے کیا اور دنیا میں ہے کیا, دنیا کیا ہے اور دنیا میں کیا ہے, اور زمانے سے سیکھیں
کتابیں پڑھنے سے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو تمہیں زمانہ تمہارا استاد ہے، زمانہ بہترین استاد ہے، بالکل، اور دنیا بہترین کتاب ہے۔ علامہ صاحب، جس طرح اتنے وقت سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، جو ہمارے بزرگوں کی اچھی صحبت ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو وقت میسر آئے، اور جو ایسے اللہ والے ہیں، اگر مطلب ایسی شخصیات موجود ہوں، سلامت ہوں آپ کی زندگی میں، تو ان کے ساتھ جن لوگوں کے وقت گزرے ہیں وہ آج دنیا کی ہر ترتیب کو، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں وہ سب چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ہر بندے نے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہے، اپنے تک محدود کر لیا ہے، اور وہی آپ کی والی بات ہے کہ اپنی ایک دنیا الگ سے وہ بسا رکھتا ہے، اور موبائل فون ہے، اس کا کمرہ ہے، اس کا گھر ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے جب دور ہوتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے ان چیزوں سے بھی تو بہت فرق محسوس ہوتا ہے نا جی۔ سلطانی صاحب، تو یہی ہو رہا ہے آج کل۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ میں سوشل میڈیا کا ہم کہتے ہیں جی بڑا دور، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو یہی کہا نا کہ گھر میں 4 لوگ ہیں، چارے اپنے انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی بالکل سارے انفرادی زندگی، انڈیویجولی زندگی 4 کے 4 لوگ یا 5 لوگ ہیں وہ گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سارے اپنے اپنے موبائل لے کے وہ انفرادی اپنا ٹائم بسر کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ہوتا تھا نا، اچھا اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں کھانا بیٹھ کے کھا لیں، وہ بھی نہیں ہے ایسے ہی۔ کھانا بیٹھ کے کھاتے ہوئے بھی موبائل سامنے ہوتا ہے جناب، تو وہ اپنا یا وہ کھانا ہوتا ہے یا اس کا موبائل ہوتا ہے۔ ایسے اب وقت ایسا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو منع بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنے بے بس آج کے دور میں سلطانی صاحب بلیو کرے، بعض دفعہ رونا آتا ہے اور بیٹھ کے نا اتنا افسردہ میں ہو جاتا ہوں کہ ہم اتنے اس دور میں ماں باپ بے بس ہو چکا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی چیز سے منع بھی نہیں کر سکتا، وہ روک بھی نہیں سکتا۔ یہ دور بھی آنا تھا۔ ہمارے ماں باپ جو ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ہم ڈرتے تھے، ایسے ہی ڈرتے تھے، ایک خوف اور ڈر کی کیفیت بڑی عجیب سی، کہ پتہ نہیں گھر لیٹ جائیں گے تو ابا جی کیا کہیں گے، بالکل ماں کیا کہے گی۔ ہم جب گھر جاتے تھے تو باہر سے سارا سوچ کے جاتے تھے کہ جا کے انہوں نے پورا انٹرویو کرنا ہے، ہاں، اور ہم نے کیا کہنا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کیا ہے، کدھر پھرتے رہے ہو، پورا ماں باپ پوچھتے تھے، انٹرویو کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو ہم پوچھ ہی نہیں سکتے۔ ایسے ہی اولاد کو پوچھیں تو صحیح ذرا کہ بیٹا کہاں سے آئے، وہ کہے گا بھائی آپ اپنے کام سے غرض رکھیں، وہ آپ کو بتانا ضروری، یہ بچے کہتے ہیں کہ جناب آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہم کہاں سے آئیں۔ یہ دور ہے، اسی لیے بے برکتی ہے۔ اور پھر اس کے عوض میں تو ایسا ہے کہ اگر تو یہ جواب کی نوبت تو خیر بڑی دور سے تک آتی ہے، اب تو ماں باپ پوچھتے ہی نہیں ہے نا جی، وہ اس حق کو استعمال بھی نہیں کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ نہیں، مجھے بتا دیں کہ عزت تو ماں باپ بڑے ہیں، بے شک۔ جب ایک دفعہ اولاد کہہ دے کہ آپ کو بتانا ضروری ہے، بالکل ایسے یا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، اگلا تو ایک بڑا سخت سوال ہے نا کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ یہ تو بڑا ایک یہ بھی سوال چلتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ لیکن یہ 2 سوال تو چلیں کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور کیا آپ کو بتانا ضروری ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ یہ تو 2 سوال عام ہیں۔ جب ایک دفعہ اولاد بچے یہ کہہ دیں گے تو میرا خیال ہے کوئی پاگل ہوگا ماں باپ دوبارہ انہیں پوچھے گا، بالکل ٹھیک۔ عزت تو ہر ایک کو ضروری ہے، وہ نہیں پوچھے گا، بے بس ہو جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تم اپنی زندگی گزارو، ہم اپنی گزارتے ہیں۔ بالکل ایسے ہمارے نظام سارا ہی تباہ ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے اب ہم کہتے ہیں کہ وہی آر مسلم کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک علیحدہ تشخص ہے، ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے ٹوٹل نظام زندگی جو ہے وہ دوسرے اہل مغرب کا نظام اور سسٹم ہمارے اندر موجود ہوتا جا رہا ہے۔
بالکل. کہ وہاں بھی یہی ہے کہ وہاں تو ماں بیٹی کو نہیں پوچھ سکتی، باپ بیٹے کو نہیں پوچھ سکتا، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں. نو، یہی نظام ہمارا کلچر اور سرکل سسٹم ہمارا نظام ہی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہماری تباہی ہے بیسیکلی. کہ جب اولاد اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے. ماں باپ کی جو اولاد، یہ ذہن میں بٹھا لیں، جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی نا، وہ کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار نہیں ہو سکتی. اللہ، وہ ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی وہ نافرمان اولاد ہو اور وہ کہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ بڑی فرما بردار ہے. بھئی جس کی فرما برداری قرآن اور سنت نے بتائی ہے وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے، تو سب سے پہلی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو یہ ہو رہی ہے. کیسے کہے گا وہ اولاد کہے گی کہ ہم جناب اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں، ہم نبی کے بڑے فرما بردار ہیں، ماں باپ کے وہ نافرمان ہوں اور وہ کہیں کہ ہم فرما بردار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. تو پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، سب سے پہلی نافرمانی ماں باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے. اللہ، کہ جس رب نے کہا ہے کہ تم اف تک اپنے ماں باپ کو نہ کہو، انسی بولو بھی نہ. آپ مطلب ہے کہ بالکل بڑھاپے میں جب پہنچ جائیں آپ ان سے اتنا پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ جتنا بچپن میں وہ آپ کے ساتھ آئیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. فرما برداری کرو گے تو جنت مل جائے گی، نافرمانی کرو گے تو جہنم مل جائے گی. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے سمپل سا کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو اور وہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بڑی فرما برداری کر رہا ہوں، میں نماز کوئی نہیں چھوڑتا، میں روزہ کوئی نہیں چھوڑتا، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، سارے جتنے ارکان خمسہ ہے میں پورے کرتا ہوں، میں حقوق العباد پورے کرتا ہوں. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو. اور اتنا بڑا جھوٹ کہ میں ساری فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہوں. بھائی پہلی تو نافرمانی یہ کر رہے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو، فرما برداری کیا کرو، اف تک نہ انہیں کہو، آپ نہیں کر رہے ہیں. پہلا اصول آپ نے توڑ دیا. تو اس لیے بڑا نظام زندگی جو ہے اب تو ہم تو اس زندگی کے حصے میں چلے گئے ہیں. یقین کریں کہ ہر وقت یہی دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ مالک بقیہ زندگی جو ہے نا بس ایمان کی سلامتی سے ہمیں لے جا بس. اس کی وجہ پتہ نہیں آگے کیا نظام آئے گا کیا نہیں آئے گا. اور کوشش جو سمجھدار ماں باپ ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ اولاد کا سامنا نہ ہو، کہیں اولاد نافرمانی میں نہ چلی جائے ایسے ہی. اور ماں باپ کا دل نہ دکھ جائے. ماں باپ کو ناراض کرنا رب کو ناراض کرنا ہے. سمجھ لیں کہ رب ناراض ہے اگر ماں باپ ناراض. یہ جو اتنے جو ہے وہ فون کالز، اتنے میسیجز، اتنے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ کوئی الزام نہیں ہے، کسی پر تنقید نہیں ہے مقصد، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں. بہت سے ایسے جو ہمارے دوست احباب جاننے والے بتاتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں ٹینشن ہے، فلاں کام میں رکاوٹ ہے. تو جب ہم ان سے یہ جانیں گے اگر کہ وہ دنیا کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو تمام معاملات میں اپنے والدین کی کس قدر جو ہے وہ ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، تو آپ یقین جانیے ایک بہت بڑی تعداد ہمیں ایسی نظر آئے گی کہ جن کو ان کے والدین سلامت ہونے کے باوجود اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ انہیں اپنے والدین کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اتنے بڑے جو حدیث کا حوالہ دے کر اور اتنے بڑے جو احوال اور اس کے ساتھ ساتھ جو مثال جناب قبلہ سہروردی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ والدین کا ادب نہ کرنے والا، والدین سے محبت نہ کرنے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں کس انداز میں پیش کیا جائے گا. تو یہی جو ہے وہ ناظرین سارے معاملات، یہ جو مسائل پریشانیاں یعنی اپنی لائف میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا
مطلب وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ایسا کام کیا تو ہی وہ اس کا رجوع کریں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے نزدیک یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نارمل لائف میں اپنا وقت گزارے ہوتے ہیں. تو خدا را اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ہمیں بدلنا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. اور اگر ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ بات، یہ ایسی گفتگو، یہ سب چیزیں آپ لوگوں تک جو پہنچ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ جب دوست احباب کال کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ یہ گفتگو سنی اور آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو یقین جانیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. یہ ہم یہاں پر علماء کے ساتھ، ہمارے ساتھ جناب قطب سہروردی صاحب ہوں، عبداللہ صاحب آتے ہیں، شاہ صاحب قبلہ آتے ہیں، اور جتنے بھی شخصیات جو پروگرام میں تشریف لاتی ہیں علماء، جو خاص طور پہ وقت نکال کر اپنا جو ہے وہ دین کی خدمات جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بے لوث اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. تو ہمیں خوشی اس چیز کی ہوتی ہے جب کوئی بھی ایک شخص اگر کہہ دیتا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا یا ہمارا معاملہ بہتر ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی بیٹھنے کا چلے مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. تو زندگی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہمیں چلنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر غلطیاں ہیں. تھوڑا سا احساس بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اگر کوئی کاروبار اچھا چل رہا ہے تو خماری ایسی ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں نا صاحب کہ کیا معاملات ہیں، کیسے نہیں ہیں، اور جب پھر پریشانی آ جائے تو پھر ہم بھاگتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں لوگوں کے پاس. یہ ایک بڑا عجیب سا کنسیپٹ جو ہے نا بن چکا ہے لوگوں کے اندر. یعنی ایمان کی کمزوری ہے، کیا ایسا معاملہ ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے ہم سب؟ دیکھیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا نا، میں نہیں سمجھا کہ حالات کوئی بہتری کی طرف جائیں. بگاڑ زیادہ سے زیادہ آثار قیامت ہیں، بگاڑ پیدا ہوتے جائیں گے. اور میں تو قرآن پاک میں تو آتا ہے نا کہ وہاں نفسا نفسی پڑی ہوگی، ہر ایک کو معاشر کے دن کوئی کسی کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا، ہر ایک اپنی اپنی دوڑ میں ہوگا، اپنے اپنے حساب و کتاب میں ہوگا، بہن بھائی ماں پیو اپنے اپنے. کوئی یہ نہیں کہے گا یہ پھنسا ہوا ہے چلیں اس کو بچا لیں، ہر ایک کہے گا میں بچ جاؤں بس. میرا خیال ہے کہ وہ معاشر کا دن تو بڑی دور ہے، دنیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر، سارا کچھ نظر آ رہا ہے. وہ معاشر کے دن تو چلیں، ہم نے اپنے جو عمل کیے ہوں گے، ہم ان اعمال کی صورت میں نفسا نفسی میں پڑے ہوں گے کہ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. کوئی کسی کا کچھ نہیں بنے گا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. ہر ایک اپنی اپنی دوڑ میں ہوگا. اور آپ اگر تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، لیکن ہم چلو اپنے موجودہ اس دور کی تو بات کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی نفسا نفسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی. اور میرا خیال ہے کہ بچے سلام بھی نہیں بلاتے. آج کل جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بلیو کریں آپ، وہ تو گھر میں آتے ہیں کوئی سلام بھی نہیں کہتا. ان کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ یار جب گھر میں آئے تو السلام علیکم تو کہیں، نہیں منہ بند ہے، گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جب زندہ تھے تو میں تو ایک اپنی مثال دیتا ہوں کہ بلیو کریں کہ میں صبح جب ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو اپنے باپ سے اجازت لے کے جاتا تھا، پوچھتا تھا. اللہ ابا جی کو پتہ ہوتا تھا کہ اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، لیکن میں پھر بھی سلام لے کے اور پوچھتا تھا ابا جی مجھے اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں. تو رات کو اگر کسی وقت بھی لیٹ آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کے سلام کہنا، بیٹھ جانا، دبانا ان کو، پوچھنا کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کوئی کمی پیشی ہے. آج کل 2 دن گھر میں آپ بیٹھے رہیں، بھوکے بیٹھے رہیں، کسی بچے نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا. اللہ اکبر. اس سٹیج پہ ہم چلے گئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت کوئی نہیں ہے. برکت خاک ہو ہمارے گھروں میں کہ جس گھر میں ماں باپ کا احترام، اور یہ ہر گھر میں یہ صورتحال پیدا ہے. بالکل ایسے، مطلب ہے کہ یہ ہم اپنے مشاہدے اور تجربے کی بات، ہر گھر میں یہ صورتحال پیدا ہے. وہ بڑا خوش قسمت گھرانہ ہوگا جس گھر میں ماں باپ بچوں کا اتنا اتفاق ہوگا، بہن بھائیوں کا، کہ ہر ایک کے دوسرے دکھ سکھ میں اور
ایسے ہاتھ باندھ کے اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ بڑا ہی خوش قسمت آج کے دور میں گرانا ہوگا۔ تو اس لیے ہماری تباہی ہو رہی ہے، ہم ان چیزوں سے تو ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ زلزلہ آ رہا ہے، یہ سیلاب آ رہا ہے، یہ طوفان آ رہا ہے، یا کتنا ہم خوف زدہ ہیں ایسے ہی۔ لیکن کبھی یہ اپنے اندر خوف پیدا کیا ہے کہ ماں باپ ناراض ہے اللہ تو رب ناراض ہے، ان کو راضی کریں، اللہ ان کی فرما برداری کریں، ان کی اتباع کریں، ان سے پیار اور محبت کریں، صبح اٹھ کے ماں باپ کا دیدار کریں، حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ واہ، تو ان چیزوں سے خدا کے واسطے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دکھی دل کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ خوشحال ہو جائیں گے، رزق آپ کا بڑھ جائے گا۔ جہاں نا اتفاقی ہوتی ہے وہاں رزق نہیں ہوتا، بے برکتی ہوتی ہے وہاں۔ اور جہاں یہ جو اسلام نے اور اللہ کے رسول نے یہ اصول بتائے ہیں، جب ہم ان کا شرازہ بکھیر دیتے ہیں تو وہاں بھی برکت نہیں ہوتی، وہاں بھی رحمت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے گھروں کا پھر ہم کہتے ہیں کہ رحمت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں اگر عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اللہ، تو کہاں رحمت آئے گی ہوئی؟ کون سا گھر ہے جس گھر میں یہ نظام نہیں ہے؟ بالکل ایسے۔ ہم سارے ہمارے گھروں میں یہ نظام ہے، یہ انگریزی ایجوکیشن نے، تعلیم نے تباہی کر دی ہماری۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمارے گھروں کی تباہی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری بنائیں، انہیں اخلاقیات سکھائیں اور انہیں ماں باپ کی فرما برداری سکھائیں، چھوٹے اور بڑے کی تمیز سکھائیں۔ یہ کتابوں میں چیزیں تو ویسے ہی روٹین میٹر میں بندہ پڑھتا ہے، امتحان دے دیتا ہے، یہ ماں باپ بڑوں کا فرض ہے کہ وہ پاس بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آج کے پروگرام میں کی گئی، اور حج اور عمرہ کے حوالے سے بھی جس طرح علامہ صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ ابھی آج ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو بات گرمی کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ بہت شدت اختیار کر رہی ہے اور گرمی بڑی جو ہے وہ، تو ظاہر ہے جو حجاج ماشاءاللہ وہاں پر پہنچے ہیں اس بار، جو یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، تو ہم بات کر رہے تھے میدان عرفات کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا عالم حج کے ان دنوں میں ہوتا ہے اور ہوگا جب جو ہے وہ حج کے وہ خاص دن ہوں گے۔ تو گرمی کی شدت یہاں پر بھی ہے، ظاہرہ وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بالکل جو ہے وہ چھوٹی سی پریکٹس ہے حج کے حوالے سے، جو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت جن کو یہ توفیق بخشتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو تھوڑے سے لمحے میں جو ہے وہ اللہ کی یہ شان، یہ قدرت، یہ ربوبیت جو ظاہر ہوتی ہے، تو انسان کے اوپر جو ہے وہ کپاہٹ سی چھا جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انسان بڑا ڈرتا ہے، بڑا خوف کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو خدارہ ہمیں روز محشر کی جو حقیقت ہے، یعنی جو وہ ہے دن، اور وہ جو دن کے لمحات ہیں، وہ جو دن جو ہے وہ ہزاروں سال پر جو محیط ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ابھی آج کے دور میں جن کو سانسیں میسر ہیں، چند اللہ کی طرف سے خاص یہ کرم نوازی ہے، جن پر انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو وہ بہتر سے بہتر کریں۔ مالک کائنات تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور جہاں پر بہت سی دعائیں مانگتے ہیں وہاں پر سب سے اچھی، خوبصورت اور حسین دعا سب کے لیے کہ مالک جو ہے وہ صحت و عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، جو کہ بہت بڑی جو ہے وہ نعمت صحت ہے، اور صحت کے ساتھ انسان زندگی کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے۔ اپنے لیے، دوستوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے دعا مانگا کریں، اور بہت سے لوگ جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے۔ پروگرام کا وقت ہمارا بس اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ ہر روز ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کالز بھی، سوالات بھی، مسائل بھی آپ کے سنے جاتے ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ علماء پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، شخصیات پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ ابھی پروگرام کا وقت ہمارا بس اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ۔ ہر روز کی طرح اس اجتماعی دعا میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں آپ۔
تمام دیکھنے والے سننے والے جو خواہشات التجائیں ہیں آپ سب اپنے رب کے حضور پیش کریں. ہو سکتا ہے کسی ایک کے صدقے میں مالک سب پر اپنا کرم فرمائیں اور انشاءاللہ سب پر جو ہے وہ خاص کرم نوازی ہو جائے گی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، علامہ صاحب قبلہ سہروردی صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا. ہمارے بچوں کو اسلام کا سچا اور پکا سپاہی اور مجاہد بنا. ہمارے بچوں کو دین اسلام کو، دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی ہماری اس دعا میں ہمارے پروگرام میں شامل ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. جو کوئی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عطا فرما. ہر قسم کی آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما. ہم سب کی خیر فرما. ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.